Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आखिरकार खुदा करके 35 दिनों के बाद लाहौर मोटरवे रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलई गिरफ्तार हो ही गया। लेकिन मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी एक मुहिमा ही बनकर रह गई है और मुलजिम आबिद के बाप अकबर मलई ने पंजाब पुलिस के इन दावों का भांडा फोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत तगोदो के बाद पुलिस ने आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम आबिद के बाप अकबर मलई के मुताबिक आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी है। पुलिस का इसमें कोई कमाल नहीं है और हकीकत भी यही है कि पंजाब पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मुलजिम आबिद मास्क लगाए मुख्तलिफ शहरों में घूमता रहा, सड़कों पर दंदनाता फिरता रहा, लेकिन पुलिस उसे ना पकड़ सकी। मुलजिम आबिद के बाप के इस बयान ने पुलिस के दावों पर और पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। मुलजिम आबिद के वालिद अकबर मलई का कहना था कि अकबर अपने घर मांगा मंडी आया तो मैंने पुलिस को खुद इत्तला की और एक शहरी खालिद भट्ट की मौजूदगी में आबिद को पुलिस के हवाले किया। इसलिए यह बात गलत है कि पुलिस ने तगोदो करके आबिद को गिरफ्तार किया। आबिद 4 दिन से भूखा था, उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, वो गिरफ्तारी देना चाहता था, सिर्फ इस बात की गारंटी चाहता था कि पुलिस उसे मावराए अदालत ना मार दे। उसने अपने बाप अकबर मलई को फोन किया कि मैं क्या करूं। बाप ने उसे कहा कि तू घर आ जा, पुलिस तुझे नहीं मारेगी। और जब पीर 12 अक्टूबर को मुलजिम घर आया तो उस वक्त भी पुलिस के उसके घर में मौजूद नौजवानों को इस बात की कानो कान खबर ना हो सकी थी। वो मोबाइल पर गेम्स खेलने और चैटिंग करने में मसरूफ थे। आबिद मलई के बाप अकबर मलई ने आबिद मलई को खुद गिरबान से पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अली टाउन का मालिक खालिद भट्ट वहां मौजूद था और बाद में वही मुलजिम आबिद को और पुलिस वालों को अपने डाले में लाहौर लेकर गया। आबिद के बाप अकबर का यह कहना है कि 50 लाख की इनामी रकम पुलिस को ना दी जाए, आबिद को मैंने गिरफ्तार करवाया, ये रकम मुझे दी जाए। इधर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अराजी कब्जा केस की समाअत के मौका पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान IG पंजाब इनाम गनी पर बरहम भी हुए और कहा कि मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इनाम कैसा। अब पुलिस अफसर पहले इनाम का इंतजार करे और फिर मुलजिम को गिरफ्तार करे। ये बात उन्होंने लाहौर मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलई की गिरफ्तारी पर इनामी रकम 50 लाख के ऐलान पर रिमार्क्स देते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चियों से ज्यादती हो रही है, मुलजिमान आजादाना तौर पर दंदनाते फिर रहे हैं, पुलिस से इश्तारी मुलजिमान तक गिरफ्तार नहीं होते। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालत नहीं। पुलिस का काम सरकारी जमीनों पर कब्जा करना रह गया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतार कर घर भेजेंगे। देखते हैं IG पंजाब की तकर्रुरी कानून के मुताबिक कैसे हुई। यहाँ यह काबिल जिक्र है कि IG पंजाब पुलिस इनाम गनी से इस मौका पर सहाफियों ने मुतअद्दिद बार सवालात पूछे कि मुलजिम आबिद के बाप अकबर मलई का कहना है कि आबिद ने गिरफ्तारी खुद दी है, लेकिन IG पंजाब इनाम गनी खामोश रहे और उन्होंने किसी सवाल का जवाब तक ना दिया। क्या कहेंगे? वैसे क्या उसने खुद गिरफ्तारी दी है? उसका वालिद कह रहा है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान करना एक भोंडे मजाक से ज्यादा नहीं है। पंजाब पुलिस की नाकिस कारकर्दगी सबके सामने है। इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही वाकया ज़ेरे बहस है और ये है रेप केस का एक वाकया जो लाहौर के करीब पेश आया, जहां 2 अफराद ने रात गए सड़क किनारे अपनी गाड़ी में मदद के इंतजार में मौजूद एक खातून को उनके बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद रेप किया था। CPO लाहौर उमर शेख ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि खातून को रात के वक्त इस रास्ते पर सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। ताहम सोमवार के रोज़ उन्होंने अपने इस बयान पर माजरत कर ली थी और लोगों ने उमर शेख के इस बयान का खासा बुरा मनाते हुए इस बयान के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज भी किया था। कई हुकूमती वज़रा ने भी इसी किस्म का मिला जुला बयान दिया था। लाहौर सियालकोट मोटरवे रेप केस में होने वाली अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक इस केस में मुलव्विस
دونوں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ پہلے سے گرفتار ایک ملزم شفقت اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے، جبکہ مرکزی ملزم عابد بھی بالآخر گرفتار ہو ہی گیا ہے۔ ملزم 4 مرتبہ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جب پولیس کو ابتدائی اطلاعات ملی تو اقلا ستار شاہ میں اپنی بیوی اور گھر والوں کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس کے اہلکار سادہ کپڑوں میں اور گاڑیوں میں جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے تو ملزم اور اس کی بیوی انہیں دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تاہم پولیس نے ملزم کی بیٹی کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کے ضلع قصور کے ایک علاقے راجہ جنگ میں اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں ہونے کی اطلاع ملی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے نفری کے ساتھ اس کی بہن کے گھر چھاپا مارا گیا، لیکن وہ وہاں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ اس میں پولیس کی ناکامی صاف دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ان کی ٹیمیں کافی وقت سے اس علاقے میں ملزم کی تاک میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تاہم پولیس کے پہنچنے پر وہ وہاں سے فرار ہو کر قریبی گنے کے کھیتوں میں چلا گیا، جہاں سے اسے پکڑنا مشکل ہو گیا۔ اس بار بھی ملزم تو نہیں پکڑا گیا، لیکن اس کی جوتی اور چادر پولیس نے قبضے میں لے کر فرانزک کے لیے بھجوا دی اور وہاں سے اس کے رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد ملزم نے ننکانہ صاحب میں اپنی سالی سے رابطہ کیا اور ملنے کا کہا، جس کی اطلاع پولیس کو 15 پر ایک شہری کی جانب سے دی گئی۔ تاہم ملزم یہاں بھی پولیس کے پہنچنے کے باوجود بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار بھی پولیس نے ملزم کی سالی اور دیگر رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا۔ ملزم کی سالی نے ہی پولیس کو ملزم کے حلیے کے بارے میں بتایا کہ وہ اس وقت مونچھوں اور داڑھی کے بغیر ہے۔ اس کے بعد پولیس کی جانب سے یہ بیان بھی دیا گیا کہ ملزم کو پکڑنے میں دشواری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھیس بدلتا رہتا ہے، اور انہوں نے ملزم کے مختلف بھیس بدلنے والی تصاویر بھی شائع کی تاکہ وہ کسی بھی بھیس میں ہو تو اسے پہچانا جا سکے۔ ایک وقت پر ملزم کا موبائل فون ضلع بھاول نگر کے علاقے منچن آباد میں استعمال ہوتے ہوئے بھی ٹریس کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس نے اپنے ایک عزیز سے اس علاقے میں پیسوں کے لیے رابطہ کیا تھا، تاہم یہاں بھی وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ننکانہ صاحب میں پولیس ملزم عابد سے صرف 2-3 فٹ کے فاصلے پر موجود تھی، لیکن وہ اسے کیوں پکڑ نہ سکے؟ ایس ایچ او کے ساتھ اہلکار بھی کم تھے اور اسے گھیرا ڈال کر پکڑا جا سکتا تھا۔ فرار ہونے کے بعد بھی اسے اس قبرستان سے پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ پیدل تھا، دوسرے تھکا ہوا تھا، اور پھر اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے جان بوجھ کر فرار ہونے کا موقع دیا گیا تھا۔ جب بھی پولیس کو اس کی موجودگی کی اطلاع ہوتی تو اسے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں سے یہ خبر مل جاتی۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ پولیس کے محکمے کے اندر کے لوگ ہی اسے خبر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملزم کی موجودگی کی خبر کے بعد کسی مخصوص اسٹریٹجی کے تحت گرفتار کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کی گئی۔ ڈیٹا بیس میں موٹر وے ریپ کیس کے مرکزی ملزم کا ڈی این اے پروفائل محفوظ نہ ہوتا تو ملزمان کی شناخت کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش ہو سکتی تھیں، اور شاید یہ کئی سال تک حل ہی نہ ہو پاتا۔ مرکزی ملزم ایک عادی مجرم ہے، اور اس نے پہلے بھی 2013 میں ایک ماں اور بیٹی کے ساتھ ریپ کیا تھا، جبکہ اگست کے مہینے میں ہی وہ ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ بعد میں پولیس نے ملزم عابد کی بیوی بشرا بی بی کو حراست میں لیا تو اس نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو بتایا کہ اسے بھی معلوم نہیں کہ ملزم عابد کہاں گیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ وقوع کے بعد جب ملزم عابد گھر آیا تو وہ خاصا پریشان تھا، لیکن پوچھنے کے بعد بھی اس نے پریشانی کی وجہ نہیں بتائی۔ عابد نے مجھے واردات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد بھی عابد کی شناخت ہوئی تو وہ فرار ہو گیا۔ بشرا بی بی نے مزید بتایا کہ اس کی عابد سے دوسری شادی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بشرا بی بی ملزم عابد سے 5.5 سال بڑی ہے۔ بشرا نے بتایا کہ وقوع کے بعد میں وہ بچی کو گھر چھوڑ کر والدین کے گھر آ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی گھر دیر سے آتا تھا اور اس بارے میں پوچھنے پر تشدد بھی کرتا تھا۔ وہ کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب انعام غنی نے تفتیش میں کچھ کامیابیاں ملنے کے بعد کیس کی ادھوری تفصیلات ظاہر کی، جو مناسب نہیں تھا۔ کیس کی تفتیش کے دوران جب تک ملزم
گرفت میں نہ آ جائیں اس وقت تک کسی قسم کی تفصیلات منظر عام پر آ جانے سے اس کا فائدہ ملزمان کو ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا ملزم جس کی جرائم کی ایک تاریخ ہو اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا پیچھا ہو رہا ہے تو ایسے ملزم کو قابو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سابق آئی جی پی اسلام آباد طاہر عالم کا کہنا تھا کہ جس طرح پریس کانفرنس میں ملزمان کی تصاویر جاری کی گئیں اس سے ممکنہ طور پر عدالت میں یہ کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملزم کی شناخت قانون اور عدالت میں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شناخت کا یہ عمل پولیس عموماً انتہائی رازداری میں مکمل کرواتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ مجسٹریٹ سے اجازت لی جاتی ہے جس کے بعد ملزم کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ جیل میں مجسٹریٹ کی نگرانی میں ملزم کے قد کاٹ شکل و صورت سے ملتے جلتے افراد کو کھڑا کر کے متاثرہ فرد اور گواہان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ملزم کی شناخت کریں۔ انہوں نے کہا کہ شناخت کے اس تمام عمل کی نگرانی اور ذمہ داری مجسٹریٹ کی ہوتی ہے۔ عدالت میں جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو شناختی رپورٹ مجسٹریٹ پیش کرتا ہے جس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ طاہر عالم کا کہنا تھا کہ اب جبکہ ملزمان کی تصاویر اور شناخت وغیرہ سب کچھ اعلیٰ سطح پر سامنے لایا گیا ہے تو اس پر ملزمان عدالت میں یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ متاثرہ فرد یا گواہان کی جانب سے شناخت کے عمل سے پہلے ہی ان کی شناخت کروا دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دفاع کے اس نقطے کو پاکستان سمیت پوری دنیا کی عدالتیں بڑی اہمیت دیتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مرکزی ملزم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ڈی این اے میچ کر چکا ہے۔ یہ ایک اچھا ثبوت ہے مگر عدالتوں میں قرار واقعی سزا کے لیے ڈی این اے کے ساتھ دیگر ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں جس سے اس کو قرار واقعی سزا ملتی ہے۔ اب اگر ثبوت صرف ڈی این اے ہی ہوگا تو پھر ملزم کو ملنے والی سزا میں نرمی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں ریپ اور بچوں سے جنسی زیادتی کے مجرموں کو جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کے حامی ہیں اور اس سلسلے میں تازہ قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قتل کی طرح قانون میں جنسی جرائم کی بھی درجہ بندی ہونی چاہیے اور جنسی زیادتی کے مرتکب مجرموں کو جنسی طور پر ناکارہ بنا دینا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان پاکستان میں زیادتی کے ایک حالیہ واقعے کے سخت رد عمل اور ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہروں کے بعد سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں ملوث ایک ملزم ماضی میں گینگ ریپ میں ملوث رہ چکا ہے اور اس طرح کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے تازہ قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں زیادتی کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصے سے یہ جنسی زیادتی کیسز بڑی تیزی سے بڑھ چکے ہیں۔ اب مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان حالات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو سزا کا خوف نہیں ہے۔ اول تو قانون ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر ان لنگڑے لولے قوانین پر عمل درآمد بھی نہیں کیا جاتا۔ مجرم عدالتوں سے رشوت دے کر باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے اور اس میں واضح طور پر سزاؤں کا حکم دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای میں اسلام کی روح کے مطابق سر عام سزائیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم انگریزوں کے نافذ کردہ قوانین پر ہی چل رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں جلد ہی مثبت قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اسلامی قوانین لاگو کرے، اسمبلی میں فوری بل پاس کریں اور اس اچھے کام کی ابتدا کریں۔ ناظرین کرام، اب وقار عمران کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک، تلوار نیوز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔